रोज़ के मामूल के मुताबिक आज भी मैं खाना लेने चाची के घर गया था। जब मैं घर पहुंचा तो चाची नाइटी पहनकर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने चाची से खाना पैक करने को कहा। वो कहने लगी, खाना थोड़ी देर में लेकर जाना, पहले तुम मेरे ज़रा पैर दबा दो। मैंने कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फ़िक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और तुम्हारे चाचा तो दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर उनके पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें नीची थीं। अचानक चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ फरहान, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं चाची, आप क्या कहना चाहती हैं? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, चाची कैसी बात करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है। आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा तो इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो। इतना कहकर वो बड़ी ज़ोर से हंसी। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊं तुम्हें? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना कहकर चाची मुझे अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया आप इस कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम फरहान है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं ताहिर चाचा के पास काम करता हूँ। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन हालात और तंगी होने की वजह से मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। ताहिर चाचा मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, इसलिए मैं उनको चाचा कहता हूँ और उनकी बीवी को चाची। तकरीबन 3 साल पहले मैं उनके पास आया था और उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही काम करता हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम कर रहा हूँ। इसी वजह से चाचा मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। ताहिर चाचा की फैमिली कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है और बीवी है। उनकी बीवी बहुत ही कम उम्र है। चाचा की उम्र 60 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 35-36 साल की है। उन दोनों की उम्र में इतना फ़र्क क्यों है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। उनकी बड़ी बेटी की उम्र 15 साल और छोटी बेटी 12 साल की है और उनका बेटा जो है वो इस वक्त सिर्फ 9 साल का है। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुझे उनके घर में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी और उनके घर के तमाम सौदा सलफ मैं ही लाया करता था। यानी चाचा ताहिर मुझे अपने घर का मेंबर ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मामलात में तब्दीली पैदा हो गई और मेरी ज़िंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। हुआ कुछ यूं कि मैं मामूल के मुताबिक घर का सौदा सलफ लेकर ताहिर चाचा के घर पहुंचा, तो मेरे 2-3 दफ़ा दस्तक देने के बावजूद किसी ने ना तो जवाब दिया और ना ही दरवाज़ा खुला। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वो लॉक नहीं था। फिर मैं खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिना झिझक किचन की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी किचन के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किचन के साथ ही बने हुए बाथरूम से हल्की हल्की सिसकारियों जैसी आवाज़ सुनाई दी थी, तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर इस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें किस टाइप की हैं, क्योंकि वो सिसकारियाँ किसी के रोने की नहीं लग रही थीं। वो तो एक अलग ही तरीके की आवाज़ें थीं जिसको समझने से मैं बिल्कुल कासिर था। कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाज़ें काफ़ी तेज़ होने लगीं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि आवाज़ आना बंद हो गई, तो मैं दोबारा किचन की तरफ आ गया
اور سامان رکھنے لگا۔ میں سامان رکھ کر باہر نکل ہی رہا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے چاچی کو نکلتا ہوا دیکھا، مگر جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم سے ہڑبڑا سی گئیں اور لال پیلی ہو کر غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، تم اندر کب آئے؟ ان کے اس طرح پوچھنے پر میں ایک دم سے ڈر گیا اور ہکلا کر بولا کہ بس چاچی ابھی آیا تھا، کیونکہ باہر کھڑے ہو کر میں نے کافی دیر تک دروازہ بجایا، مگر جب کوئی جواب نہیں آیا تو میں خود ہی اندر آ گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر چاچی خاموش ہو گئیں اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ اس وقت گھر میں چاچی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر پھر انہوں نے مجھے کھانا پیک کر کے دیا تو میں کھانے کا ٹفن لے کر سیدھا دکان کی طرف چل دیا۔ دکان پر آنے کے بعد بھی میرا سارا دھیان چاچی کی طرف ہی تھا کہ آخر چاچی باتھ روم میں کیا کر رہی تھیں اور وہ ایسی آوازیں کیوں نکال رہی تھیں۔ پورا دن سوچنے کے باوجود میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا، تو میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور سارا دھیان کام کی طرف لگا دیا۔ مگر دوسرے دن جب میں کھانا لینے چاچی کے گھر گیا تو میں نے ان میں بہت بدلاؤ محسوس کیا۔ مطلب کہ جس طرح وہ مجھے آج دیکھ رہی تھیں، پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے مجھے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب تک میں وہاں کھڑا رہا تقریباً ان کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کھانے کا ٹفن پیک کر کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، جس کو لے کر میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گھر سے باہر نکلنے لگا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی تو میں مڑ کر ان کے پاس آ گیا اور بولا، جی چاچی کہیے۔ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ان کے اچانک سے ایسا کرنے پر تو میں ایک دم سے حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد وہ الگ ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، فرحان تم تو اب بڑے ہو گئے ہو اور کتنے خوبصورت بھی لگتے ہو، چلو اب تم جاؤ، مگر یہ بات اپنے چاچا یا کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو میں نے نہ میں سر ہلایا اور ان کے گھر سے نکل گیا، مگر پورے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ آخر آج چاچی کو یہ ہوا کیا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے میں دکان پر پہنچ گیا۔ اب میرا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اس بات کو سوچ کر میں اپنے اندر ایک عجیب سا محسوس کر رہا تھا اور اندر ہی اندر مسکرانے لگتا۔ اگلے دن سنڈے کا تھا اور چاچا سنڈے کو دکان بند رکھتے تھے، جس وجہ سے سارا دن میں اپنے گھر پر ہی رہا۔ دوسرے دن صبح جب میں دکان پر گیا تو میرے پہنچتے ہی چاچا مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری چاچی کو گھر کا کچھ سامان منگوانا ہے، اس لیے تم ابھی گھر چلے جاؤ۔ تو میں چاچا کی بات سن کر خوشی خوشی ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چاچی نے ہی دروازہ کھولا، کیونکہ ان کے بچے اسکول پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت چاچی گھر میں بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا تو اندر آنے کو کہا، تو میں اندر داخل ہو گیا تو وہ دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئیں، مگر میں صحن میں ہی کھڑا رہا۔ تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگیں، فرحان وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر کمرے میں آ جاؤ نا۔ تو ان کے کہنے پر میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور پھر کہنے لگیں، تم بیٹھو میں ابھی آئی، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں تو میں صوفے پر بیٹھ کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب وہ اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ پھر ایک کپ انہوں نے میری طرف بڑھا دیا تو میں نے بولا، چاچی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں، پی لو، صبح کا وقت ہے اور ویسے بھی ابھی تم کو بہت محنت والا کام کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دونوں چائے پینے لگے تو چائے پیتے پیتے چاچی مجھ سے کہنے لگیں کہ اس دن والی بات تم نے کسی کو بتائی تو نہیں؟ میں ان کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سی بات کر رہی ہیں، مگر میں انجان بنتے ہوئے ان سے بولا، کون سی بات چاچی؟ تو وہ کہنے لگیں، ارے اتنی جلدی بھول گئے تم؟ تمہیں یاد نہیں کہ جب تم پرسوں کھانا لینے آئے تھے اور جاتے ہوئے میں نے تم کو گلے سے لگایا تھا؟ تو میں بولا، جی جی چاچی یاد ہے، مگر یہ بات میں کسی کو بھلا کیوں بتاتا، اور ویسے بھی یہ بات تو مجھے یاد بھی نہیں تھی، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے تو یاد آئی۔ میرے یہ کہتے ہوئے وہ اٹھیں اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں،
देखो अभी तुम में इतनी समझ नहीं है कि कौन सी बात छुपाने वाली है और कौन सी नहीं, क्योंकि जो काम मैं तुमसे लेने वाली हूँ उसका हरगिज़ हरगिज़ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो मुझे बड़े प्यार से समझा रही थीं और मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था, मगर इस वक्त मेरे अंदर कई सवाल जन्म ले रहे थे कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है। खैर, जब ये सब बातें वो मुझसे कह चुकी तो मैंने उनसे कहा कि चाची आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जिस बात का मना करेंगी वो बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मेरी ये बात सुनते ही वो एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और ये कहकर वो खड़ी हो गईं, मगर हैरत का पहाड़ तो मुझ पर उस वक्त टूटा जब चाची ने पैरों की मालिश करने को बोला। कहने लगी, आज काम बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ फरहान थोड़े पैर दबा दो। मैंने कहा, चाची ये आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ और तुम्हारे चाचा तो दुकान पर हैं। मैं वहीं पर बैठकर पैर दबाने लगा। पैर दबाते वक्त मेरी नज़रें नीची थीं। अचानक चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ फरहान, क्या तुम्हारी कोई सहेली है? मैंने कहा, सहेली? मैं समझा नहीं चाची, आप क्या कहना चाहती हो? वो कहने लगी, अरे बुद्धू, मेरा मतलब है कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा, चाची कैसी बातें करती हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और वैसे भी ये गर्लफ्रेंड का मामला तो अमीर लोगों का होता है, आप तो हमारे घर के हालातों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो? इतना कहकर वो बड़ी ज़ोर से हंसी। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गया। वो कहने लगी, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, चाची आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कहने लगी, अरे बुद्धू, अब क्या सब कुछ मैं खुलकर बताऊंगी तुम्हें? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है, दिखने में तो एकदम गबरू जवान लगते हो और दिमाग बच्चों जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा, चाची मुझे देर हो रही है, मैं दुकान पर जाता हूँ। वो कहने लगी, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी क्या है, रुको तो ज़रा। इतना कहकर उन्होंने मुझे रोक लिया। फिर वो कहने लगी, तुम जानते हो तुम्हारे चाचा कितने बूढ़े हो गए हैं, उनकी और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है। काश मैं गरीब घर में पैदा ना हुई होती तो इस बूढ़े के साथ कभी शादी ना होती मेरी। इतना कहकर वो कहने लगी, थोड़े घुटने भी दबा दो ना। मैं थोड़ा हिचकिचाने लगा। वो कहने लगी, शर्माओ मत, तुम दबा दो। उस वक्त उन्होंने मैक्सी पहनी हुई थी और मैक्सी को कुछ ज़्यादा ही ऊपर खींच लिया था। इस तरह का नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं बहुत नर्वस था। वो कभी कभी बातें करते हुए मेरे बालों में हाथ फैला देती, फिर कहने लगी, तुम्हारे चाचा तो मुझे खुश कर ही नहीं पाते, दुकान से आकर ही सो जाते हैं। मैं तो अभी जवान हूँ, भला मैं कहाँ जाऊँ? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं उनकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और मुझसे चिपक कर बैठ गईं। फिर न जाने कैसी कैसी बातें करने लगीं। कुछ बातें मेरी समझ में आती और कुछ नहीं। उनकी इस तरह की बातों से मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? धीरे धीरे वो अपने मकसद में कामयाब हो गईं और मैं कुछ न कर सका। मैं पसीने से शराबोर हो चुका था, लेकिन चाची बहुत खुश थीं। कहने लगी, काफ़ी टाइम बाद आज मेरे दिल को सुकून पहुंचा है। फरहान तुम्हें भी अच्छा लगा ना? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नज़रें झुकाकर इसी तरह बैठा रहा। और फिर इस तरह उन्होंने मुझसे वो मेहनत वाला काम करवा ही दिया जिसकी थकान मुझे 2 दिन तक महसूस होती रही। लेकिन उसके बाद मैं अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां महसूस करने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अगले दिन जब मैं खाना लेने चाची के घर आया तो आज भी चाची इसी काम के लिए तैयार बैठी थी और फिर वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि चाचा को क्या कहूँगा कि इतनी देर कहाँ लगा दी, क्योंकि वो बड़ी बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर इस बात का जिक्र मैंने चाची से किया
کہ چاچا اتنی دیر لگانے کی وجہ پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگیں، تم اس بات سے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ چاچی کافی سمجھدار تھی تو انہوں نے فوراً ایک کہانی تیار کر لی کہ اگر تمہارے چاچا پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ چاچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے دوائی لینے مجھے اسٹور بھیجا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا، جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ چاچی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ ان کی یہ بات معقول تھی، تو میں فوراً سے کھانا لے کر سیدھا دکان پر پہنچ گیا۔ دکان پر گراہکوں کا اتنا زیادہ رش نہیں تھا، البتہ چاچا مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے ایک کہانی سنا دی جو چاچی نے اپنے دماغ سے بنائی تھی، تو چاچا نے بھی اسے سچ مان لیا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ مگر نہ جانے کیوں میں چاچا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ میں چاچا کے ساتھ نمک حرامی کر رہا ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ میرا دھیان اس ہونے والے واقعے کی طرف بھی جا رہا تھا جو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے گیا تو چاچی بہت خوش لگ رہی تھی۔ آج ان کا ایک الگ ہی روپ تھا، مگر میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی بلکہ زیادہ دیر خاموش ہی رہا، کیونکہ مجھے چاچا طاہر کے ساتھ بے اعتمادی اور بددیانتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں چاچی سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، جبکہ چاچی مجھے مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہی تھیں۔ مگر میری یہ کیفیت دیکھ کر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر کھانے کا ٹفن میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا بات ہے فرحان، آج تم بہت اداس لگ رہے ہو۔ چاچی کی بات سن کر میں صرف اتنا کہنے لگا کہ بس ایسے ہی۔ تو وہ کہنے لگیں، کل جو تم نے مجھے خوشی دی تھی، میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کچھ برا مت سوچنا، بس تم میری ضرورت کا خیال رکھو اور میں تمہاری ضرورت کا خیال رکھوں گی، اور اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر چاچی نے 1000 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے چاچی کی طرف دیکھا تو چاچی کہنے لگیں، ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں آنے کی جگہ بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے چاچی کی اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگیں، میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو، کیونکہ تم اپنے بڈھے چاچا کی طرف دیکھ رہے ہو جو کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کا ایک پیر کیچڑ میں ہے اور دوسرا پیر کیلے کے چھلکے پر، کب پھسل جائے پتہ نہیں۔ اس کے چکر میں اپنی جوانی کیوں خراب کروں؟ میں ایک جوان جہان حسین ترین عورت ہوں اور وہ بڈھا قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا چاچی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ میں چاچا طاہر سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ چاچی نے مجھے اس شرمساری سے نکالنے کے لیے کافی دلیلیں دیں اور آخر مجھے اس بات پر قائل کر ہی لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی، جس کو چاچا طاہر پورا نہیں کر سکتا تھا۔ انسان اپنے دماغ کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تھیں تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اس کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد تو ہمارا روز کا معمول ہو گیا تھا اور مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب تو میں انتظار کرتا کہ کب وہ کہیں اور میں کھانا لینے کے لیے چاچی کے گھر جاؤں۔ پھر ایک دن جب میں کھانا لینے گیا تو چاچی مجھ سے کہنے لگیں کہ اتنے سے وقت میں مجھے صبر نہیں آتا، تم کوشش کر کے کوئی پورا دن نکالو تاکہ ہم تسلی سے کام کر سکیں۔ تو میں نے ان کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو چاچی کہنے لگیں کہ چلو پھر میں ہی کچھ کرتی ہوں، کوئی ترکیب سوچتی ہوں۔ دوسرے دن جب چاچی کے گھر گیا تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک ترکیب سوچی ہے جس میں تم کو 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے گھر بھی آ کر رہنا پڑے گا۔ تو میں نے چاچی سے پوچھا کہ وہ کیسے ممکن ہے، جس پر وہ کہنے لگیں، میں تمہارے چاچا کو 3-4 دنوں کے لیے دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں،
کیونکہ تمہارے چاچا کے بڑے بھائی کی کچھ دنوں سے طبیعت بہت خراب ہے، لیکن تمہارے چاچا دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے ان کی تیمارداری کو نہیں جا سکے۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھر لو تو میں تمہارے چاچا سے اس بارے میں بات کروں گی۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے دشوار نہ تھا، تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ تو چاچی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے چاچا سے آج رات ہی بات کرتی ہوں، لیکن اگر وہ تم سے پوچھیں تو یہ ظاہر مت ہونے دینا کہ تم اس بات کو پہلے سے ہی جانتے ہو۔ ایسا ظاہر کرنا کہ یہ بات ابھی تمہارے سامنے آئی ہے۔ تو میں نے چاچی سے بولا، آپ فکر نہ کرو، میں ایسی ہی کروں گا۔ دوسرے دن جب میں دکان پر گیا تو چاچا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکتا ہوں۔ میں نے چاچا سے انجان بنتے ہوئے کہا کہ چاچا آپ کہیں جا رہے ہو؟ تو وہ بولے، ہاں، میں 2-4 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، جس پر میں نے چاچا کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کرو، میں یہ کام پوری ذمہ داری سے سنبھال لوں گا۔ چاچا تو بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، ویسے تو وہ جانتے تھے کہ میں تمام کام سمجھتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے دکان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی گھر کی ہے، کیونکہ گھر میں بھی تو کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 3-4 دن کے لیے تم ہمارے گھر میں ہی رہ لو۔ میں چاچا کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، چاچا دوبارہ بول پڑے، اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات کو ہمارے گھر ہی سو جانا۔ تو میں نے بولا، چاچا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میرے گھر والوں کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ آپ حکم کرو، بندہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میں نے چاچا کو مطمئن کر دیا اور چاچا کے چہرے سے بھی لگا جیسے کوئی بوجھ ان کے سر سے ہٹ گیا ہو۔ پھر کچھ سمجھنے کے بعد چاچا نے بتایا کہ وہ کل اپنے بڑے بھائی کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر اس دن جب میں کھانا لینے گیا تو چاچی کو یہ خوشخبری سنائی۔ چاچی تو خوشی خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پھر شام کو دکان بند کرنے کے بعد چاچا نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کر دیں اور بتایا کہ وہ 3 دن تک کے لیے اپنے بڑے بھائی کے پاس جا رہے ہیں اور چوتھے دن ہی واپس آئیں گے۔ پھر مجھے ہدایت دی کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کر آنا کہ میں 3-4 دن تک چاچا کے گھر پر ہی رہوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے میں رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہیں پایا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہوا اور 2 جوڑی کپڑے پیک کیے اور گھر والوں کو بتا کر دکان کی طرف چل دیا۔ تمام پورا دن میں دکان پر رہا۔ دوپہر کو کھانا بھی قریب کے ہوٹل سے منگوا لیا تھا اور بڑی شدت سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں دکان بند کر کے چاچا کے گھر پہنچ گیا۔ چاچی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی مووی دیکھ رہی تھیں، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں فرش پر بیٹھ کر اسکول کا کام کرنے میں بیزی تھیں اور ان کا لڑکا اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ چاچی کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور سبھی پیسے چاچی کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ پھر چاچی نے میرے لیے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ جب میں کھانا کھا چکا تو چاچی بھی دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئیں۔ چاچی مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ اسے اپنا ہی گھر سمجھو، مگر چاچی کی بڑی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظریں اٹھا کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے بچے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے کافی گھلے ملے ہوئے بھی تھے، لیکن آج پہلی بار میں یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید انہیں کچھ حیرانی ہوئی تھی۔ چاچا کی بڑی بیٹی کافی سمجھدار تھی۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ ان کا باپ گھر نہیں ہے، اس لیے میں ان کے گھر رہوں گا جب تک کہ ان کا باپ واپس نہ آ جاتا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ چاچی کا بیٹا کھلونے چھوڑ کر میری گود میں آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر میری گود میں ہی کھیلتا رہا اور پھر سو گیا۔ چاچی اسے میری گود سے لینے کے لیے میرے قریب آئیں تو میری نظریں غیر ارادی طور پر ان کی بیٹی کی طرف اٹھ گئیں کہ کہیں اس نے اپنی ماں کا میرے اتنے قریب آنا دیکھ تو نہیں لیا۔ وہ اپنے کام میں بیزی تھی۔ چاچی اس کو میری گود سے اٹھاتے ہوئے بولی کہ چلو تم بھی آؤ، تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھا دوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور چاچی کے پیچھے چل دیا۔ چاچی نے پہلے تو اپنے بیٹے کو اپنے روم میں لٹایا،
پھر ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ تمہارا کمرہ ہے اور تمہیں یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا سوائے میرے۔ یہ کہتے ہوئے چاچی مسکرائیں اور ایک آنکھ دبا دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ والا کمرہ ہی دونوں بیٹیوں کا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ چاچی اور میں کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب رات کو 10 بجے تو چاچی اپنی بیٹیوں کو سونے کے لیے کہنے لگیں۔ پھر میں نے بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کسے تھا، بس ان کی بیٹیوں کو مطمئن کرنا تھا، تو میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ پھر تقریباً 12 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں چاچی داخل ہوئی ہیں۔ پھر وہ میرے قریب آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں اٹھو اور میرے کمرے میں چلو، اور اس طرح چاچی مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئیں اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جیسے ہی چاچی میرے قریب آئیں اور اس سے پہلے کہ ہمارے بیچ کچھ ہوتا، تبھی چاچا پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا اور چاچی کی چٹیا پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ چاچا کو ہم دونوں پر پہلے ہی شک ہو گیا تھا، کیونکہ روز روز میں دکان پر کھانا لے کر لیٹ پہنچتا تھا، اس لیے وہ کافی ٹائم سے ہم دونوں پر نظر رکھ رہے تھے، اور آج چاچا نے ہم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ چاچا نے مار مار کر میرا منہ لال کر دیا تھا اور کہنے لگے نمک حرام، میں نے تجھے اپنی اولاد کی طرح سمجھا تھا اور تو جس تھالی میں کھا رہا تھا اسی میں چھید کر رہا تھا، نکل جا میرے گھر سے۔ چاچا نے چاچی کو بھی بہت مارا۔ اس حادثے کی وجہ سے ہم سب کی زندگیاں بدل گئی تھیں۔ میں بے روزگار ہو گیا اور چاچا نے چاچی کو طلاق دے دیا، جس کا اثر ان معصوم بچوں پر پڑا جو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ اب آپ بتائیں دوستو، اس میں سب سے زیادہ غلطی کس کی تھی، فرحان کی یا پھر چاچی کی؟ اور اس حادثے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔